बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी आ रही है और एक हलचल मचा दी है साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने इमरान खान के बारे में एक ऐसा दावा कर दिया है कि जिससे पीटीआई के लोग भी सर पीट रहे हैं और किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये काम खासब कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए खासब के बारे में कुछ ऐसे ऐसे राज खोले हैं कि खुदा की पनाह। वो बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले खुद भी उंगलियां दांतों तले दबाकर बैठे हैं कि FIN ने की किया। तो हासब ने क्या किया वो बताएंगे आपको। इसके अलावा साइफर केस में उनके खिलाफ 3 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। तो साइफर केस की बाकायदा जेल में समाअत हुई। इस दौरान हासब अचानक उठ के चले गए। कहाँ गए, किससे मिले, क्यों मिले, और केस की समाअत के दौरान किसी मुल्ज़िम का उठकर जाना, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा 11 थानों की पुलिस जो है वो किसी को ढूंढ रही है, और ऐसा क्या ढूंढ रही है कि हर जगह पे पुलिस ही पुलिस नजर आती है। पिछले 2 दिन से लाहौर पुलिस जो है मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है, और उसका मरकज़ महवर एक शख्स है। ऐसा नहीं है कि 9 मई के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, वो छापे अलग है, उसमें भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और मैंने आपको बताया था एक लिस्ट बनी है कोई 109-10 अफराद की, उसमें से 50 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें कुछ तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान भी हैं और कुछ ओहदेदारों के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन ये जो छापे पड़ रहे हैं ये किसी अहम शख्सियत के लिए पड़ रहे हैं। वो शख्सियत कौन है? ऐसी नाबगा रोजगार शख्सियत जिसके लिए पंजाब पुलिस जो है वो एक टांग पे खड़ी है। और पंजाब में वैसे भी हालात जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, स्मोक फैली हुई है। तो पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में 4 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। किन इलाकों में किया गया है उसकी तफसीलात बताएंगे, और स्मोक ने क्या कहानी छिड़ी है पंजाब के अंदर कि छुट्टियां करनी पड़ गई हैं। तो एक तरफ पुलिस जो है वो यानी 11 थानों की पुलिस जो है वो एक आम शख्सियत को ढूंढ रही है, तो उनके लिए ये भी डॉन ही है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस को परेशानी है कि स्मोक बढ़ी है। तो अब 4 दिन की छुट्टी जो है वो स्मोक की वजह से की गई है, शिकार को पकड़ने के लिए की गई है, ताकि गलियां हो जाए सुजियां और शिकार निकले बाहर, उसको दबोच लिया जाए। MQM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद जाहिर है उसकी भी बाज़गश्त जो है वो सियासी हलकों में जारी है कि ये क्या हो गया। MQM और PMLN का इत्तेहाद जो है वो भी बताता है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इस पर जरदारी साहब का जवाब आ गया है, क्योंकि इत्तेहाद जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता हुआ नजर आया है, और उससे जरदारी साहब ने भी बड़ा उसको वेलकम किया है, लेकिन उसका जवाब बड़ा तगड़ा दिया है। और वो जवाब क्या है वो आपको बताएंगे कि वो जवाब क्या है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस है फैसलाबाद में हसास अदारे के ऊपर हमले का जो मामला है, ये भी 9 मई का केस है, और इसमें 129 मुल्ज़मान को भी नामजद कर दिया गया। 129 अफराद को, इसमें इमरान खान पहले ही नामजद है, अब मजीद जो है 129 लोग नामजद हैं। तो वो लोग कौन से हैं वो आपको बताएंगे, और इस केस का आगे क्या होने वाला है या क्या इसका हो सकता है वो आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब ने आज ये ऐलान किया कि जनाब डबल स्पीड से काम करना होगा, तो स्पीड फाड़ लो जनाब। पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है, और अभी पाकिस्तानियों को मिलजुल कर वो जो लेट कहते हैं तखीर हो गई है उसकी कंपनसेट करना है, तो वो लेट निकालनी है। तो मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। वर्ल्ड कप का एक अहम मैच हुआ, और ये मैच जो है ये वर्ल्ड कप की तारीख का बहुत ही यानी नाकाबिल फरामोश मैच है। और जो लोग इस मैच को देखने से महरूम रह गए हैं उनके लिए सहूलत ये है कि वो इसकी हाईलाइट देख सकते हैं। लेकिन जो मज़ा मैच देखने का था, और जिस तरह इस मैच में सनसनीखेज लम्हात आए, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अफगानिस्तान के मुंह से वापस छीना है। वैसे तो अफगानिस्तान को भी बड़ी शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आज जो है वो पूरे मैच में जो है वो घुटनों पे रखा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने कम बैक किया, और मैक्सवेल ने ऐसी इनिंग्स खेली है, जख्मी शेर हमने सुना था लेकिन आज हमने देखा भी है। और वर्ल्ड कप में ऐसी बड़ी इनिंग्स, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा प्रेशर का मैच होता है, आम मैचों में हमने बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी हैं, बड़े बड़े मैच जीते हुए देखे हैं, सीरीज़ के मैच, टूर्नामेंट के मैच, इस तरह की जो ट्रॉफीज़ होती है उनके आपस में मैच। लेकिन ये मैच वर्ल्ड कप का मैच, और इस मैच में यानी इतना प्रेशर होता है, और फिर दुनिया का बेस्ट स्पिन अटैक मुजीब
راشد اور آج تو انہوں نے نور اللہ بھی ڈال دیا تھا. تو ایک یعنی بڑی ٹیم جو بڑی سپننگ کی ماسٹر ٹیم ہے اس کے سامنے میکس ویل نے جو اننگز کھیلی اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک بڑا ہی اچھا دن تھا. ویسے تو لگ ہی رہا تھا کہ یہ میچ افغانستان ورسز آسٹریلیا نہیں ہو رہا بلکہ یہ افغانستان ورسز پاکستان ہو رہا ہے. جس طرح پاکستانیوں نے آسٹریلیا کی جیت پہ جشن منایا اور منا رہے ہیں, یعنی آسٹریلیا کی جیت پہ ہم سب خوش ہیں اور میکس ویل کی اننگز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا یعنی ہم خوش نہ ہوتے آسٹریلیا کی جیت پہ تو ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے, ہم کہہ رہے ہوتے کہ آسٹریلیا نے چیٹنگ کی ہے, دیکھیں ان کو فیور دی گئی ہے اور ہمارے جو بالر ہیں وہ بک گئے ہیں, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن نہیں, یہ بڑا زبردست میچ تھا اور میکس ویل کو لکی لوگ جنہوں نے ان کی اننگز دیکھی, اور ایک تا عمر یاد رہنے والی یہ اننگز ہے. اس کا کہتے ہیں نا مزہ ہی آ گیا, سواد ہی آ گیا. تو یہ وہ اننگز تھی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں نا نادان دوست سے عقل مند دشمن 1000 درجے بہتر ہوتا ہے. تو یہ مثال یہاں پہ ثابت آتی ہے. ٹرمپ بھی ویسے بنیادی طور پہ یوتھیا ہی ہے اور اس نے ثابت کیا. پاکستان میں اگلے 2-3 ماہ بعد الیکشن ہونے ہیں اور عمران خان صاحب کا جو بنیادی سٹانس ہے وہ اینٹی امریکہ ہے, اور وہ کہتے ہیں مجھے امریکہ نے نکالا, اور حقیقی آزادی کا وہ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ سے. اور ابھی تک ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایکچولی عمران خان کو امریکہ نے نکلوایا یا امریکہ نے نکالا باجوہ صاحب کے کہنے پہ, یا باجوہ صاحب نے امریکہ کو غلط معلومات دیں اور پھر امریکہ نے کام کیا. تو دونوں صورتوں میں نکالنے والی طاقت امریکہ ہے, اس کے علاوہ عمران خان کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا. یہ بنیادی سٹانس ہے پی ٹی آئی کا. تو اب اس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ جب ایران میں ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی, یہ بڑے معروف فوجی کمانڈر ہیں, ان کو امریکہ نے ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا, اس کے حوالے سے وہ اپنی شیخی بگا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, اور تعریفیں عمران خان کی کر رہا تھا. تعریفیں کرنی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑے ہینڈسم ہیں, بڑے سمارٹ ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے کرکٹ کے ہیرو رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی پبلک کو جو سامنے بیٹھی تھی, جو ان کی یوتھ تھی, ان کو بتایا کہ عمران خان جو ہے بڑا یعنی ہینڈسم آدمی تھا اور کرکٹر بن گیا. جیسے ہمارا بیس بال کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کرکٹر بڑے مشہور ہوتے ہیں. لیکن اتنی تعریف کے بعد جو انہوں نے کھال اتاری وہ بڑے پیار سے اتاری, اور ایسی کھال اتاری ہے کہ اب اس کا جو ہے نا یعنی بھرپائی پتہ نہیں کیسے ہو پائے گی. اور ایک بڑا ووٹ بینک کا جو حصہ جو عمران خان صاحب کو سمجھتا ہے کہ عمران خان ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو بڑا دھچکا پہنچا. ایران کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جب قاسم سلیمانی کو ہم نے ڈرون حملے سے مارا تو اس وقت عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ ٹیلی فون کال کی اور ان کو بتایا کہ جناب آپ نے بہت زبردست کام کیا. The head of Pakistan, Khan, he was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL player, a great baseball player. He was said to be just about the best. Handsome guy. He became the boss, Pakistan. He said, I left and I contemplated for 1 week. It was the biggest event of my life. I've never had anything like that happen. تو یہ وہ بتانے کی کوششیں کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے قاسم سلیمانی کی موت پر پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان, انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور وہ پرو امریکن ہے. اور وہ قاسم سلیمانی جو ہیں یہ کون صاحب تھے, وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون صاحب تھے. لیکن عمران خان جو ہمیشہ کشمیر کی بات کرتے ہیں, جو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک مسلمان ملک کے مسلمان فوجی رہنما کی موت کے اوپر, وہ بھی امریکہ کے ہاتھوں, امریکہ کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو پھر یہ ویسے تو کہتے تھے کہ اسامہ ہمارا ہیرو ہے, تو اسامہ ان کا ہیرو اور قاسم سلیمانی ان کا دشمن ہے. تو یہ جو دو طرفہ کھیل کھیلنا نا عمران خان صاحب کا, وہ بے نقاب ہے. قاسم سلیمانی اس روئے زمین پر ہٹلر کے بعد یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا. یہ آن ریکارڈ ہے. اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ جا کے اس کا پروفائل چیک کر لے. وہ پروفائل آپ کو بتائے گا کہ قاسم سلیمانی نے کیا کیا. اور یہ ایرانی پاسداران انقلاب قدس فورس کے سربراہ تھے قاسم سلیمانی.
ان کو عراق میں امریکی افواج نے ڈرون حملے کے ذریعے ان کو شہید کیا تھا اور بڑے عرصے سے اس کے پیچھے تھے. اب عراق، شام، یمن، اس پورے خطے کے اندر امریکہ کو جس نے ٹکر دی، ایون لبنان اور اردن اور یمن، میں نے بتا دیا بہت سے جو وہاں پہ امریکی مظالم کا شکار تھے. امریکہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی سازشیں کر رہا تھا، اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا. اور جنرل سلیمانی کی موت جو ہے وہ ان کے لیے ایسی تھی، امریکن کے لیے، جیسے انہوں نے اسامہ بن لادن کو مارا ہے یا کسی اور بڑے سربراہ کو مارا ہے. ان کے نزدیک تو سارے جو ہے وہ جو ان کے خلاف لڑتے ہیں وہ دہشت گردی ہے نا، چاہے وہ داعش والے ہوں، چاہے اسامہ بن لادن ہو یا قاسم سلیمانی. لیکن قاسم سلیمانی کوئی سپرنٹر نہیں تھا، یہ کوئی مذہبی تنظیم بنا کے یا کوئی انتہا پسند تنظیم کا سربراہ نہیں تھا. یہ ایرانی افواج، ایران ہمارا دوست ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ہماری دوستی ہے، ان کی افواج کے یہ سپریم کمانڈر تھے. یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جیسے آرمی چیف ہے. انہوں نے امریکیوں کو عراق سے بھی واپس جانے پہ مجبور کیا. تو امریکی ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا رکاوٹ ہے امریکہ کے مفادات کی راہ میں، اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسائنمنٹس دے رکھی تھی. قاسم سلیمانی نہ صرف ایرانیوں کے ہیرو تھے بلکہ مشرق وسطیٰ میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے ہیرو تھے، اور امریکہ کے لیے یہ ولن تھے. امریکہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا میں بہت سارے لیڈ جو مذہبی تنظیموں کے یا جو جہادی تنظیم ہیں ان کے رہنما ان کے نزدیک ولن ہے، لیکن یہ کسی جہادی تنظیم کے سربراہ نہیں تھے. اور ان کو جنوری 2020 میں جب امریکہ میں ٹرمپ صدر تھا، اس نے عراق میں ٹارگٹ کیا اور ان کو وہاں پہ شہید کر دیا. تو ایران میں جو ایرانی رہنما ہے آیت اللہ خامنائی، اس کے بعد اگر کسی شخص کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلیمانی تھے. اور مشرق وسطیٰ میں انہوں نے پوری ایک اپنی کارروائیوں کا ایک جال پھیلایا ہوا تھا، اور جتنی وہاں پہ متحارب قوتیں ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہے تھے. انہیں شام کے صدر بشار الاسد کی ملک میں باغیوں کے خلاف جنگ، عراق میں ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں کے عروج، شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے علاوہ اور بہت سے کارروائیوں کا معمار سمجھا جاتا تھا. یہ بڑے بڑے پاپولر آدمی تھے. تو یہ ایک طاقتور آدمی تھے. ان کی یہ مسلمان ملک کا مسلمان فوجی سربراہ، اس کے مرنے پہ پاکستان کا سربراہ انہیں کہتا ہے امریکہ کو کہ ویل ڈن، آپ نے اس کو مار دیا، اور اس کی وہ امریکی صدر جو ہے تعریف کر رہا ہے. اب یہ کہانی کس نے کھولی ہے؟ یہ ٹرمپ نے کھولی ہے. ٹرمپ ایک بنیادی طور پر بیوقوف آدمی ہے، اور یہ جو دنیا کے اندر 3 بیوقوف رہنما ہیں ان میں سے ایک ہے، 2 کی تو چھٹی ہو چکی ہے نا اقتدار سے، تیسرا بھی انڈیا پہ قابض ہے. اور پھر یہ سارے ایک جیسے ہی دماغ کے آدمی ہیں اور ایک جیسی سوچ کے اور ایک جیسے خیالات کے آدمی ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی جو ایکچولی جو فیلنگ ہے ٹورڈ جوئش، کیونکہ سلیمانی جو ہے وہ یہودیوں کا دشمن تھا، اور یہودی خوش اس وقت ہو سکتے ہیں جب ان کا دشمن مارا جائے، اور یہودیوں کا دشمن اگر مارا جائے ان کے لیے جو خوش ہو وہ یہودیوں کا دوست ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے عمران خان کا جو ایک ووٹ بینک کا بڑا حصہ ہے نا وہ متاثر ہوگا، جن کو اب پتہ چلے گا کہ عمران خان تو یہ آدمی ہے، یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. تو اب آپ کو بتاتے ہیں لاہور پولیس جو ہے وہ 2 روز سے کس کو تلاش کر رہی ہے اور چھاپے مار رہی ہے. ویسے تو کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون صاحب ہیں. یہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ہیں. یہ پرویز الہی صاحب کے جو ہے وہ سالہ صاحب ہیں، اور یعنی ان کی ہمشیرہ ان کی اہلیہ ہے. یہ MNA رہے ہیں اور ان کو پولیس تلاش کر رہی ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی ایک نئی لسٹ تیار کی گئی جس میں کوئی 800 نام شامل ہیں. یہ بھی ان میں شامل ہے. پولیس کو اطلاع تھی کہ یہ لاہور میں موجود ہے. ان کا لاہور میں ایک بڑا ہوٹل بھی ہے 9 ٹری کے نام سے. یہ فردوس مارکیٹ کے گلبرگ کے علاقے میں وہاں ہوٹل ہے. تو وہاں بھی پولیس کی بھاری تعداد چھاپے مارے. چودھریوں کی تمام رہائش گاہوں، ان کے دوستوں کی رہائش گاہوں، اور جہاں پہ طاہر صادق سب چھپ سکتے ہیں ان سب جگہوں پہ چھاپے مار چکی ہے. آج بھی ایک چھاپا مارا گیا تھا پرویز الہی کے گھر پہ، اس کی بھی ویڈیو سامنے آ چکی ہے. پھر یہ 90 ہوٹل پہ چھاپا مارا گیا اور جگہوں پہ چھاپا مارا گیا، اور پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے. درجنوں پولیس اہلکار، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے جس کو پکڑنا ہے
تو ویسے طاہر صادق صاحب کو چاہیے تو یہ کوئی گرفتاری دے دیں، اور اگر وہ مطلوب نہیں ہے تو عدالت میں ریٹ کرے، درخواست دے گی پولیس مجھے ناجائز گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ طاہر صادق یہ سابق رکن اسمبلی ہے اور سابق ناظم ہے، اور یہ کسی جگہ سے بھی ابھی فی الحال برآمد نہیں ہوئے، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ آپریشن کیا۔ اب یہ کمال قسم کی انٹیلیجنس ہے کہ جتنے چھاپا مارے بندہ نہیں مل رہا ہے۔ فرید علی جو ہے نا اتفاق سے قابو آ گیا تھا، ورنہ آپ دیکھیں چودھری کا کون سا بندہ ابھی انہوں نے گرفتار کیا ہے، باقی تو سب کو پولیس پہلے بتا دیتی ہے۔ مونو سلائی کو پاکستان سے فرار کرا دیا، طاہر صادق صاحب پکڑے نہیں جا رہے، تو پولیس کے اندر چودھریوں کے خاصے مخبر ہیں، تو اس لیے ان کو کسی طرح بھی یعنی وہ نہیں مل رہی، گرفتار کرنے کا کوئی چانس نہیں مل رہا۔ ان کے کئی گھر ہیں، تو ان کی بیٹیوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے تمام گھروں مختلف مقامات پر آدھی رات کے بعد جو چھاپے مارے گئے ہیں، اور وہ کہتی ہیں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے۔ تو ان کو نظر آیا ہوگا کہ باہر دیکھا گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، اور کوئی 11-12 تھانوں کی پولیس ہے جو ان کو پکڑنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور تلاشیاں لے رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میجر طاہر صادق 9 مئی کو پاکستان میں تھے ہی نہیں، وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے اور وہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، تو ہمیں خام خواہ جو ہے ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خام خواہ ہے تو پھر عدالت سے رجوع کرے، بہت سے لوگ اور بھی عدالتوں سے رجوع کر کے ریلیف لے چکے ہیں، لیکن اس جو ایکٹیویٹی کا لاہور کے اوپر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ لاہور بہت بڑا شہر ہے، اور پھر آپ لاہور کی معروف یہ جو فردوس مارکیٹ کا علاقہ ہے، یہاں سے ڈیفینس کو جاتی ہے سڑک، پھر یہ لبرٹی کا علاقہ ہے، تو یہ بڑا پوش ایریا ہے اور بڑا مصروف ایریا ہے۔ یہاں پر آپ کو اگر پولیس اس قدر بھاری تعداد میں نظر آتی ہے تو لوگ ایم ہی پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیوں پڑ رہی پولیس۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کیس میں عمران خان کے بعد پارٹی کے مزید مرکزی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ 126 رہنما ہیں، ان میں اسد عمر کا نام بھی اب شامل ہو گیا ہے۔ اسد عمر صاحب جو بڑے نیوے نیوے ہو کے نکل رہے سی، ہر مقدمے جو بچ رہے سن، وہ سائفر کیس میں بھی وہ اس میں سے بھی ان کا نام نکالا گیا، تو انہوں نے پہلے کہا میں پارٹی میں نہیں ہوں، میں اب جنرل سیکرٹری نہیں ہوں۔ اب وہ کہنا شروع ہو گیا جی میں تو وہی تحریک انصاف کا میں شامل، اور ان کے اس کلیم کے بعد ظاہر ہے پھر تھوڑا سا ان کے اوپر بھی ٹف ٹائم آیا ہے۔ پولیس نے عدالت میں یہ موقع پیش کیا ہے کہ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا منصوبہ جو ہے وہ زمان پارک میں ہونے والے ایک اجلاس میں منایا گیا تھا، اس لیے جو ہے اس میں عمران خان اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی مرکزی قیادت بھی چونکہ اس میں شامل تھی تو ان کا نام شامل کرنے کی اجازت دی جائے، تو احتساب عدالت نے باقاعدہ یہ الاؤ کر دیا ہے، پولیس نے پیش ہو کے وہاں پہ اجازت مانگی ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کو نامینیٹ کرنا ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے۔ تو اب جو نام ڈالے گئے ہیں، تو اب یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا، یہ 9 مئی کے مقدمات میں باہمی مشاورت کے جرم میں نامزد ہو رہی ہے۔ اسد عمر، حماد اظہر، فرح حبیب، عمر ایوب، شہباز گل، مراد سعید، اعظم سواتی، شبلی فراد، یاسمین راشد، زرتاج گل، فواد چودھری، مسرت جمشید چیمہ، جنرل ٹائرڈ اکرم سائی، زین قریشی، علی امین گنڈا پور، میاں اسلم اقبال، صاحبزادہ حامد رضا، خیال کاسترو، علی افضل سائی، لطیف نذیر، عامر سوترا، ڈاکٹر نثار جٹ، اور تمام لوگ، وہ کہتے ہیں نا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ فرح حبیب جو پریس کانفرنس کر کے اب استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کا نام بھی اس میں ڈالا گیا کہ وہ بھی باہمی مشاورت میں شامل تھے۔ تو جناب یہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے وہ اب 9 مئی کے مقدمے میں نامزد ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آگے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو الیکشن سے پہلے جو میں نے کہا نا کہ جو اس میں سے رہ جائے گا وہ ویسے پڑھا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں نا، وہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی نہیں حل کر سکتا، وہ کیونکہ ٹرمپ صدر بنے گا تو عمران خان کی جان چھوٹنی ہے، اگر ٹرمپ صدر نہیں بنیا تو عمران خان دا کچھ نہیں بڑھنا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی سائفر کیس کے حوالے سے آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، اور 3 گواہوں نے بیان ریکارڈ کرائے ہیں جنہوں نے سائفر کو کوڈ سے ڈی کوڈ کیا، یعنی اس کا ترجمہ کر کے آگے بھجوایا، اور اس میں خاصہ کو مقرر نے 2 درخواستیں بھی دائر کی ہیں، جس میں انہوں نے کابینہ اجلاس کے میٹنگ منٹس مانگے جس میں سائفر کمپلینٹ فائل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ تو پراسیکیوٹر نے کہا کہ کابینہ ڈویژن نے بتایا کہ میٹنگ منٹ سیکرٹ ہے، تو عدالت نے کہا کہ بھی میٹنگ منٹ سیکرٹ ہے، وہ نہیں مل سکتے۔ وکلا نے کہا کہ جب سائفر، اس کے رولز، کابینہ میٹنگ منٹ یہ سب سیکرٹ ہے تو ٹرائل کیا چل رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب کے کیس میں جو 3 گواہ ہیں، ان تینوں کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے،
محمد نعمان، عمران سجاد اور شمون کیسر، ان تینوں نے اپنے بیان ریکارڈ کرا دیے ہیں، اور اس سماعت کے دوران جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اٹھ کر چلے گئے، ان کے کان میں کسی نے آ کر کچھ کہا تو وہ دوران سماعت چلے گئے، لیکن سماعت جو ہے وہ جاری رہی، وکلا اس میں بحث مباحثے کرتے رہے۔ اب اس کیس کی جو سماعت ہے نا، یہ 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے تقریباً 10 گواہوں کے نام دے رکھے ہیں، جن میں عمران سجاد ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، تو ان کا آج بیان ہو گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایم افضل ایس اور نادر خان ہے، یہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ اقرا اشرف، فاروق عباس اور حسین حسیب بن عزیز، اس کے علاوہ آئی او شبیر، تفتیشی افسر خوشنود، یہ شامل ہیں جن کے نام دیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا گیا جی کہ وہ آج چونکہ ان کی ملاقات تھی، ان کی اہلیہ اور فیملی کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ملاقات کے لیے ان کو بتایا گیا، اور ٹائم ایسا تھا کہ سماعت چونکہ لمبی ہو گئی، تو پھر عمران خان دوران سماعت اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کی، اور ان کے علاوہ بھی ان کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ وہاں موجود تھے، جن سے ان کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ اب پنجاب میں اسموک کا معاملہ ہے جی، پنجاب میں اسموک پھیلی ہوئی ہے، خاص کر لاہور جو ہے وہ پولوشن میں بہت آگے ہے، اور بہت ساری اس میں ایڈوائزریاں جاری ہوئی ہیں، اور پنجاب حکومت نے جو ہے وہ کچھ اضلاع میں 4 دن کے لیے چھٹی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے جو اس کے اوپر الرٹ جاری کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آئندہ 4 روز میں یا آئندہ ہفتے میں کہہ لیں، وسطی اور جنوبی پنجاب میں اسموک کا لیول بڑی خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ، ملتان، لاہور، بہاولپور اور فیصل آباد، اس میں اسموک بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ سرگودا، ڈی جی خار اور ساہیوال ڈویژن یہ اس کے بعد یعنی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا جی کہ ماسک جو ہے وہ لگا کر رکھے۔ پنجاب حکومت نے 10 نومبر سے یعنی جمعے کو، 9 نومبر کو چھٹی ہے علامہ اقبال ڈے کی، تو 10 نومبر سے لاہور ڈویژن کے تمام اضلاع، گجرانوالہ، وزیر آباد اور حافظ آباد کے اضلاع میں اسموک کے پیش نظر چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ لوگ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو اسموک کم ہو جائے گی، اسکول، کالجز یہ سب بند رہیں گے۔ باقی کے جو اضلاع ہیں لاہور ڈویژن کے علاوہ وہ سارے کھلیں گے، لیکن جو ہے وہ گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، وسطی جنوبی پنجاب، ان میں جو ہے وہ لیول جو ہے وہ ہائی ہونے کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسموک بڑی ڈینجرس ہے، اس سے آپ کے لنگز، آپ کے جو انٹرنل بریدنگ گیجٹس ہیں، اعضاء ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ایویں شوق میں باہر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3-4 دن گھر میں بیٹھیں، ورلڈ کپ کے میچ دیکھیں، اور اس سے ذرا سڑکوں پہ پولوشن بھی کم ہو، گاڑیاں کم چلائیں، اور بچوں کو بچائیں کیونکہ موسم خراب ہے۔ تو 3-4 دن کے بعد بارش کا امکان ہے، بارش سے یہ اسموک جو ہے اس کے نیچے آنے کے بہت چانسز ہیں۔ تو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این نے لاہور میں اپنا ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور یہ اتحاد جو ہے اس میں بہت سارے اشارے سامنے آئے کہ سندھ کے اندر جو پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتوں، یہ چھوٹی جماعتوں کو، ظاہر ہے وہ جو اقتدار میں نہیں ہوتا وہ مخالف جماعت ہی کہلاتی ہے، ان کے ساتھ مل کر پی ایم ایل جو اتحاد بنائے گی، تو یہ پیپل پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، زرداری صاحب نے، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے کہا آؤ جناب سارے الیکشن لڑو اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ جو پچھلے کو 8 سال سے جو لوگ اقتدار میں آئے نا، ان سے حکومت چل نہیں رہی، تو میں 8 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے نواز شریف کا دور اقتدار بھی اس میں ڈال دیا ہے، یعنی 8 سال اگر آپ گنیں گے، عمران خان صاحب تو 3-3.5 سال لگا کے گئے ہیں، کچھ سال واسی صاحب نے لگایا ہے، 1.5 سال موجودہ حکومت نے لگایا ہے، تو 2 سال انہوں نے نواز شریف کے بھی ڈال دیا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ وہ کہتے ہیں 8 سال سے انہیں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہو رہا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کام کروانا آتا ہے، لیکن چلے الیکشن لڑے، اور میری تو مجبوری ہے، میں باہر نہیں جا سکتا، اور کیونکہ باہر جاؤں گا تو اپنے ورکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کروں گا۔ یہ ہے کمال سیاستدانوں کا۔ زرداری صاحب نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، اور کس طرح انہوں نے مخالفین کو ان کے اوپر جو ہے نا سارکسٹک وے میں اٹیک کیا، اور بڑی خوبصورتی سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو باہر جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو بڑا زبردست آدمی ہوں۔ وہ بھول گئے ہیں وہ جو اینٹ سینٹ بجا دوں گا، ابھی ایک سٹیٹمنٹ ہی دیا تھا زرداری صاحب نے، اور اس کے بعد پھر ان کو جانا پڑا، اور یہ چلے گئے تھے دبئی جان بچا کر، اور یہ تب تک واپس نہیں آئے تھے جب تک معافی نہیں ملی۔ تو فوج کے ابھی نام نہیں لیا تھا زرداری صاحب نے، لیکن ایک اشارہ دیا تھا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے جو ہے نا، وہ آج کہہ رہے ہیں جی میں باہر کیوں جاؤں، میں اپنے ورکر کی آنکھوں میں آ کے کیسے ڈال سکتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے، ان کو پتا ہے کہ میرے ورکر تو بولے بادشاہ بھول گئے ہوں گے، تو بھول گئے، جیلے بھول گئے ہوں گے کہ زرداری صاحب نے بھی جانا پیا، لیکن انہوں نے یہ جو
طنز کیا ہے وہ نواز شریف کے والے سے کیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تو آپ اپنی ورکر کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے یہ بھی گرما گرمی اور ہیٹ رہے گی, لیکن جو فیکٹس ہے وہ فیکٹس ہے. زرداری صاحب بھی باہر گئے تھے اور اسی ڈر سے گئے تھے کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے منہ سے کچھ چند باتیں نکل گئی تھی یا نکال لی گئی تھی, یا انہوں نے کوشش کی تھی, وہ کہتے ہیں نا ڈرا کے کہ باجی ڈر جائے تو ٹھیک ورنہ خود ڈر جاؤ. تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ ہیٹ اور بڑھے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواز کروں کو بہت خیال رکھیں.